रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। थैंक यू फॉर द इनविटेशन, जो आपने बुलाया था घर पे, लेकिन अभी बस आज रात में हमारे मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, ये लोग कनाडा से आ रहे हैं और हमारे घर पे ही स्टे करेंगे। तो थोड़ी जी सी मसरूफियत रहेगी, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा हम हाजिर जरूर होंगे आपके यहाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। सर, हम इंतजार कर रहे हैं। जी, थैंक यू। मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूँ इंशाल्लाह कोई चीज। शुक्रिया। इंशाल्लाह हम भी इंतजार कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। हाँ, मुझे पता है मेहनत आपने छोड़ना थोड़ी था, लेकिन अच्छा है डॉक्टर मीनाज ने याद दिला दिया तो हमने ऑन ही कर दी सॉरी रिकॉर्डिंग। बाबा। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी क्या, तो जरूरी है भाई। मैं तो रिकॉर्डिंग, हालांकि मैं अपने लेक्चर्स में कभी नहीं भूलता, वहां भी मैं 10 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेता हूँ अपने स्टूडेंट से पहले। तो वो बच्चे हमेशा ये कहते हैं, सर आप हमेशा पहले ही। मैंने कहा बेटा पहले ही होना है, टीचर पहले नहीं होगा तो फिर बच्चा कैसे पहले आएगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सब आता ही है, वरना कैपेबिलिटी तो बस इंसान की इतनी है कि 102 बुखार में उसे पता चल जाता है कि वो कितना कैपेबल है। बाकी सब आता है। रहम फरमाए। अच्छा, जी ये हो गया, लेआउट अस्सलाम डिफाइन हो गया। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरिया साहब जी कैसे जी, मिजाज है, खैरियत खैरियत, है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम जबरदस्त। एवरीवन, जितने लोग भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ले जी। जी वालेकुम अस्सलाम, नजीहा साहिबा। नजीहा साहिबा, आपके वालिद की तबीयत कैसी है, जमशेद साहब की? मैं तो 2-3 दिन से उन्हें कॉल नहीं कर सका हूँ, बीच में 1-2 बार बात हुई है। जी वालेकुम सलाम। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी अंकल, अब्बा तो एक्चुअली ही इज़ नॉट अटेंडिंग एनीवन्स कॉल। ही इज़ ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट और एक्सपो में एडमिट है पिछले 8 दिन से। अरे, तो मुझे तो बता तो देती एक्सपो में। उनकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो गई थी घर पे ही, तो उनको एक्सपो में एडमिट करवा दिया था। अच्छा, एक्सपो में वो जो मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने जो सेंटर बनाया है कोरोना का। जी जी जी, तो तो अब्बा मुझे, वहीं पर ही हैं। अम, अल्हम्दुलिल्लाह, बस वीकनेस बहुत है अब। कोविड बीमारी ही ऐसी है। उनके बॉडी में भी उनको काफ़ी दर्द है, पेन है। बट उनके जो ऑक्सीजन सपोर्ट से उनकी जो सैचुरेशन होता है, इट शुड बी लाइक इन विद इन 90s। तो ही इज़ मेंटेनिंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी उनके वाइटल्स, ऑर्गन्स और ये सब सही चल रहे हैं। लेकिन अभी आई थिंक उनको 1 हफ्ता और लगेगा वहाँ पर रिकवरी में। अल्लाह अकबर। अच्छा मैं, अच्छा वहां क्या विजिट कर सकते इट हैं? कैन टेक लॉन्गर बिकॉज एज फैक्टर भी है और अब्बा डायबिटिक भी हैं, तो थोड़ा इरिटेटेड भी हो गए हैं और इतना लंबा भी चल रहा है। तो बस आप लोग सब दुआ करें। जी बिल्कुल, सबकी दुआ है। और ये विजिट कर सकते हैं क्या एक्सपो में उनको? हाँ, 2 से 6 बजे हर रोज वीडियो कॉल करवाते हैं। सो आप जा सकते हैं। हो सकता है वो बात कर लें। एट टाइम्स यूजुअली व्हेन वी गो, तो अब ज़्यादा बात कर नहीं सकते हैं वो, लेकिन कभी कर भी लेते हैं। उनका एमआर नंबर बताना होता है। आई टेल यू इज एमआर नंबर, अगर आप जाना चाहें तो 2 से 6 बजे के बीच में
آپ جا ٹھیک ہے سکتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے ان کو MR نمبر بتا دیں تو پھر وہ ارینج کر دیتے ہیں میٹنگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھ لوں گا. اور بس ان کے لیے تو بہت ہی دعا ہے، میرے تو بہت شفیق استاد ہیں وہ. اور بس جی اللہ رحم فرمائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم دیئر آل. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمد للہ رضوانہ صاحبہ. جی. اور شعیب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. صاحب کیسے ہیں؟ الحمد للہ. آپ تو ڈس اپیئر سے ہو گئے سین سے. چلے میں آپ سے رابطہ کروں گا ابھی 1-2 دن میں انشاءاللہ. بالکل بالکل. سب ٹھیک چل رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بس تھوڑی سی الحمد بڑھ گئی تھی وہ کام کے حوالے سے، تو اس وجہ سے ہاں شاید. ہاں ظاہر ہے ظاہر ہے. کام کے حوالے سے آج کل سبھی پھنسے ہوئے ہیں. چلیں الحمد للہ، کام ہونا بڑی نعمت ہے اس دور میں. الحمدللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہے شکر ہے. چلیں انشاءاللہ بات ہوتی ہے انشاءاللہ. ہیں انشاءاللہ. باقی سب لوگ جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کو السلام علیکم. سوری سر، یہ میں نے ابھی جمشید صاحب کا سنا، تو اگر ممکن ہو تو مجھے کوئی ان کے جو گھر والے ان سے کانٹیکٹ بتا دیے گا. میں شاید دور رہ کے بھی ان کی تھراپی کی جا سکتی ہے. اور ابھی کووڈ کے بہت سے پیشنٹس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور ان کی تھراپی ایک طریقے سے کری جاتی تھی، تو اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافی افاقہ دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کیا طریقہ استعمال کر رہے ہیں؟ ریکی کا ہے، ریڈیونکس کا نہیں ہے، نہیں کون سر، سا ہے؟ ریکی نہیں ہے یہ. انرجی فوکس ٹینشن کی بیس پہ کام کرتا ہے. یہ اچھا کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی یہ چیز، تو قرآن اور مختلف چیزوں کا ایک ہے. انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں قریب جانے کی یا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جی جی، ایسا ایک طریقہ علاج بالکل موجود ہے، کئی موجود ہیں لیکن بڑے اور افیکٹو بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو نجیہ صاحبہ یہاں موجود ہیں، اگر وہ مجھے اجازت دے دیں گی تو میں آپ کو جی پلیز. زنیر صاحب کی میں نے بات سنی. جی زنیر، آپ کو جو بھی ریکوائرڈ ہو انفارمیشن آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں بتا دیتی ہوں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ نجیہ صاحبہ جو ہیں یہ بیٹی ہیں جمشید صاحب کی. اور جمشید صاحب میرے، آپ سمجھ لیجیے اتالیق ہیں، استاد ہیں. از مائی ویری بلاوڈ سینئر. ان کے ساتھ میں نے زندگی میں کافی کام کیا، اور ایک انتہائی شفیق اور مہربان اور شخص ہیں. انشاءاللہ اللہ ان کے لیے بہت اچھا فرمائیں گے. اب دیکھیں نا، ایک وسیلہ یہ آ گیا سامنے، اور بس ٹھیک ہے. بسم اللہ. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں. اچھا، میں ایک تو پچھلے ہفتے غیر حاضر تھا، اس کی معذرت. اصل میں ایک کام شروع ہوا ہے تو اس میں کافی وقت صرف ہو رہا ہے، اور یونیورسٹی کے پیپرز تھے. اسٹوڈنٹس مطلب جو ایگزامز دیتے ہیں تو وہ مجھے ایکچولی چیک کرنے تھے. پچھلے سنڈے کا ہی ونڈو تھا میرے پاس صرف. اس دن میں پیپرز چیک کر رہا تھا، تو وہ اچھی خاصی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. خیر، تو وہ ہو گئی الحمدللہ. تو لیکن میں پچھلے مانیٹر تو میں کر رہا ہوں، ظاہر ہے ڈیوائن کنیکشن کا جو ہمارا واٹس ایپ پیج ہے، اور اس میں کئی چیزیں، کئی سوال یا کئی باتیں ایسی نظر آتی ہیں. ایک چیز مجھے نظر آئی تھی، میرا خیال ہے کہ سومل صاحبہ جو تھیں انہوں نے ایک کوشچن پٹ کیا تھا مرشد کے حوالے سے. اور پھر مجھ سے کسی نے گروپ میں ہی الگ سے رابطہ کر کے بھی پوچھی تھی کچھ ڈیٹیلز ریگارڈنگ کہ یہ مرشد کیا ہوتے ہیں، اور کیا فی زمانہ کسی مرشد سے بیعت ہونا ضروری ہے. کیونکہ آج کل بیعت کے مختلف انداز بھی چل رہے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی ہو رہی ہے. اور تو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے کہ کس طرح ہو رہی ہے. لیکن جو پرائمریلی جو کوشچن ہے وہ یہ کہ مرشد کون ہوتے ہیں.
مرشد کیا کرتے ہیں، مرشد کا رول کیا ہے کسی شخص کی زندگی میں. تو یہ ایک چیز میں نے وہاں پڑھی، تو اس وقت موقع بھی نہیں تھا اور اتنا وہ ذہن اس طرف نہیں تھا کہ اس پہ کوئی بات کی جائے، لیکن میں نے اس کو نوٹ کر لیا تھا. تو ایک جو آج کا جو ایک سمجھ لیں ایک طرح سے امبریلا اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے اگر میں دوں، تو 3 چیزیں جس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کا امبریلا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مرشد کثرت کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. اب ایک تو مرشد ہو گئے، ایک ہو گیا کثرت، ابنڈنس، اور ایک ہو گئی چیز دعا. تو یہ جو ایکویژن ہے، یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اس بات کا جواب بھی سامنے آ جاتا ہے کہ مرشد کون ہے، ان کی کیا ضرورت ہے. اچھا، مرشد کا جو لفظ ہے وہ تو رشد، اس کا جو روٹ ہے وہ رشد ہے، رشد و ہدایت جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس نے راستہ دیکھ لیا ہے، جس کو راستے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی کو اس راستے پہ چلانے کی اور بڑھانے کی آگے کیپیبلٹی، کیپیسٹی رکھتے ہیں. اب اس پہ ہم آتے ہیں، اینڈ میں ہم آئیں گے دوبارہ مرشد پہ، ذرا یہ 2 باتیں ہو جائیں تو پھر یہ رول کلیئر ہو جائے گا. اچھا، یہ دس از ناٹ دا اونلی رول، لیکن جو 2 لفظ میں نے اٹھائے ہیں نا، کثرت اور دعا، یہ بڑا اہم ہے اس پہ بات کرنا. اور یہ ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی گھر میں. نو ساؤنڈ، میری آواز آ رہی ہے کیا سب کو؟ کیونکہ ایک You are very audible at this end, Baba. اچھا آڈیبل ہوں میں. تو آپ دیکھیے، اب یہ زیسٹ عباس ہے، میرے خیال میں نگہت عباس صاحبہ ہیں. آپ پلیز چیک کیجئے، آپ کے پاس اگر ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے تو کیا آپ کے سپیکرز وغیرہ کھلے ہوئے، ورنہ آپ پھر ری لاگ ان کر لیں، جو سب سے جو بیسٹ بات ہے. آپ اپنے آپ کو لاگ آؤٹ کر کے دوبارہ لاگ ان کر لیجئے. اچھا، اور ہم ریکارڈنگ پر تو ہیں. اچھا، تو کہاں تھے ہم؟ ہاں جی، کثرت اور دعا. اچھا، یہ جو کثرت ہے، ابنڈنس جس کو کہتے ہیں، فی زمانہ جو ایک عجیب و غریب تصور پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اکنامکس میں یہ تصور موجود ہے کہ ریسورسز کم ہیں اور ضروریات زیادہ ہیں. یعنی جو پوری ورلڈ اکانومی جو سٹرکچر، اور بلکہ اب تو ری سٹرکچر ہو رہی ہے، 4th انڈسٹریل ریولوشن اور گلوبل ریسیٹ اور نیو نارمل کے نام سے، تو اس کا جو بنیادی کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ somehow or the other، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، کہ ریسورسز اور ڈیمانڈ اور سپلائی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جیسے مدد کہہ رہی ہیں، لیکن پرائمریلی ریسورسز آر scarce اینڈ wants آر abundant. یعنی اتنی ریسورسز نہیں ہیں جتنی انسان کی خواہشات ہیں، خواہشات ہی پھر اس کی ضروریات میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. تو اکنامکس کا پرنسپل جو ہے، جس کو میں چیلنج کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریسورسز سکارس ہیں اور وانٹس ابنڈنٹ ہیں. لہٰذا ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اندر اس کے نتیجے میں یہی ہو جائے گا کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تو مارکیٹنگ کا بنیادی ایک پرنسپل ہے کہ جی اگر سپلائی بڑھے گی، ڈیمانڈ بڑھے گی تو سپلائی بھی بڑھے گی. اچھا، اب یہ جو پیراڈائم ہے، ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے، بلکہ خیال نہیں ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ رب العالمین نے
रब पालने वाले किसी चीज को उसके नुक्ताए आगाज से बतदरीज तरक्की देकर, नरिश कर कर, फ्लरिश कर कर, नर्चर कर कर उस चीज को अपने नुक्ताए इंतहा तक पहुंचाने वाले, रब। ये हमने एक बार डिफाइन किया था डिटेल से, रब की डेफिनेशन। तो जो रब हैं और रब्बिल आलमीन है, ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने रिसोर्सेस कम बनाई हो और मखलूकात ज्यादा बना दी हो? इसका तो मतलब है कि कोई टेक्निकली फ्लॉ है क्रिएशन में, कि जी नाउज़ुबिल्लाह रब को पता ही नहीं था कि कितनी क्रिएशन हो जाएगी, तो रिसोर्सेस थोड़ी पड़ गई। तो रिसोर्सेस कैन नेवर बी स्कार्स, मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इंसान ने अपनी लालच से, अपनी हिर्स से, अपनी तमा से, ठीक है, 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंट्रोलिंग 97%, 47% ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ द एंटायर प्लैनेट। ये एक स्टडी अभी मैंने पढ़ी थोड़े दिन पहले। ठीक है जी, वेल्थ उनके पास है, उस वेल्थ के जरिए जाहिर है वो रिसोर्सेस को काबू करते हैं। आपको हैरत होगी कि कितनी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें नेस्ले है, जिसमें और बड़ी बड़ी, नेस्ले तो जायंट है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है फूड के हवाले से। आपको हैरत होगी सुन के कि हजारों बल्कि लाखों टन गंदुम हर साल ये समुंदर में बहा देते हैं ताकि मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। जब तक डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का ये जो टुंटा है ये खड़ा रहेगा, और प्राइसेस कंपनीज के कंट्रोल में होंगे, एंड दे विल बी एबल टू रीप देयर बेनिफिट्स कीपिंग द प्राइसेस हाई। ठीक है, तो रिसोर्सेस स्कार्स नहीं है, इंसान की लालच ने और उसकी तमा ने कुछ लोगों के और कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के और कुछ इदारों के कब्जे में रिसोर्सेज हैं, और वो उन रिसोर्सेज को अपने कब्जे से क्योंकि बाहर नहीं करना चाहते, इसलिए आम आदमी के लिए रिसोर्सेज स्कार्स हो गई हैं। और इस हद तक ये हो गया कि इसको इकोनॉमिक्स का और मार्केटिंग का एक तरह से प्रिंसिपल ही बना दिया गया। हालांकि ये गलत प्रिंसिपल है, रिसोर्सेज कैन नेवर बी स्कार्स। ठीक है, सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल। ठीक है, तुम्हारे हमारे लिए तो तस्खीर कर दी गई है हर चीज। ये कैसे हो सकता है कि खालिक ने वो उतना कुछ बनाया ही ना हो जिसकी हमें जरूरत ना हो? तो ये तो एक एंगल हो गया इस बात का। अच्छा जी, अब आते हैं सूरह कौसर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। पूरा प्रिंसिपल है यहाँ पे। हमने बात याद रखिएगा, हमने अम्ब्रेला स्टेटमेंट दिया है कि मुर्शिद कसरत के लिए दुआ गो एंटिटी है। तो आप कसरत को समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो सूरह कौसर है, ये जो लफ्ज कौसर है, ये कसरत, इसका मतलब है काफ से रे, कसीर। तो इसकी जनरल जाहिर है जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जी रोजे क़यामत एक हौज़े कौसर होगा जिसमें जो उस वक्त सख्त प्यास होगी, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाफी शाफे कौसर हैं। आपके आपके कंट्रोल में होगा वो हौज़े कौसर, और उससे लोगों को पानी पिलाया जाएगा जो उस खौफनाक दिन बहुत प्यासे होंगे। ये बिल्कुल ठीक है, जाहिर है। ठीक है, अब जरा इसको अप्लाई करते हैं, इसकी और डेप्थ में जाते हुए, इस पूरे कॉन्सेप्ट की अगर डेप्थ में जाए तो एक एक लम्हा मालिक यौमिद्दीन है ना, सूरह फातिहा में फरमाया गया।
تو یہ جو ہم نے سورہ فاتحہ کی جب ایک بار ایکسپلینیشن کی کوشش کی تھی تھوڑی سی، تو ہم نے ایک بات وہاں کی تھی کہ یوم جو ہے وہ عجیب و غریب لفظ ہے، کیونکہ وہ انفائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم بھی ہے اور انفینیٹیسملی اسمال اماؤنٹ آف ٹائم بھی ہے. ٹھیک ہے، لمحہ موجودہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور دین دنیا کو گزارنے کے طریقے کا نام ہے. تو اس پریزنٹ مومنٹ پر میرا خیال کیا کثرت پہ ہے؟ سوال یہ ہے یہاں پہ. کیا میں اپنے خیال کے ذریعے، اپنے تھاٹ پروسیس میں کثرت پہ ہوں؟ کثرت پہ ہونے کا کیا مطلب؟ میں اپنے لیے اور سب کے لیے، چلو سب اگر بہت زیادہ ہو گیا تو ٹو سٹارٹ ود اپنی فیملی کے لیے، پھر اپنے نیبرز کے لیے، پھر اپنے عزیز و اقربا کے لیے، پھر اپنے دوستوں کے لیے، پھر اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی ورک پلیس کے لیے، اپنے کولیگز کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اور فائنلی گلوبلی. کیا میں ان سب کے لیے کثرت کا خیال رکھتا ہوں؟ کیونکہ یہ خیال ہی دعا ہے. اب یہاں دعا کو شامل کرنا پڑے گا. دعا کا مطلب جو جنرلی ہم نے لیا ہوا ہے نا، کہ کسی خاص وقت پر اور کسی خاص موقع پر یا کسی خاص طریقے سے، نماز کے بعد یا فلانی چیز کے بعد یا روزہ کھولنے سے پہلے یا وغیرہ وغیرہ، ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ہم نے دعا کی. بالکل یہ دعا ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جو دعا کے جو انٹریکٹ اور باریک تصورات میں اگر ہم جائیں، تصور میں اگر ہم جائیں، تو دعا طرز فکر کا نام ہے. دعائیہ طرز فکر اپنانے والا. اور دعا کسی کے لیے یا اپنے لیے ہم کس چیز کی کرتے ہیں، اپنے لیے غور کر لیتے ہیں پہلے. میں کیا کرتا ہوں دعا میں؟ مانگتا ہوں نا. کیا مانگتا ہوں؟ ہر چیز. اپنی جسمانی ضروریات، جس کے اندر صحت ہے، جس کے اندر رزق ہے، جس کے اندر عافیت ہے. ٹھیک ہے. پھر میں ایکسپینڈ کرتا ہوں دعا کو. اب میں اپنے لوڈ ونس کو شامل کر لیتا ہوں. جی میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیگم، میرے ابا، میری امی. ٹھیک ہے. پھر ایکسپینڈ کر کے اور دائرہ کار اس کا وسیع کرتا جاتا ہوں. تو دعا مانگنا ایک بات ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو نگیٹ نہیں کر رہے. لیکن دعا ایک طرز فکر ہے، اور یہ طرز فکر، یہ وے آف تھنکنگ، یہ تھاٹ پروسیس کو ٹیون کرنے کا انداز کثرت کی طرف مائل ہونا چاہیے. اپنے لیے اور باقی جتنے لوگ گروپس کا میں نے ذکر کیا، گریجولی ایکسپینڈنگ. کثرت مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ صحت کی کثرت، ٹھیک ہے، عافیت کی کثرت، رزق کی کثرت. ٹھیک ہے. جائز ضروریات کے لیے جو فی زمانہ ریسورسز چاہیے، اس کی کثرت. ابنڈنس. انا اتوینا کا الکوثر. انا اتوینا کا ہے نا، الکوثر، اس کو ہم ملا کے ظاہر ہے انا اتوینا کا الکوثر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین اس کثرت کے مائنڈ سیٹ پہ غور کیجئے جو آپ کو عطا کیا گیا.
آپ کو کوثر عطا کی گئی، کثرت. مرشد کثرت کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. مرشد ایک ہی، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی اور مرشد نہیں ہے. اور اگر کوئی اور کہتا ہے کہ میں مرشد ہوں تو معاملہ خراب ہو گیا. جو مرشد کاملین ہوتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری بیعت کرو. وہ اپنا ہاتھ ضرور دیتے ہیں، جس پہ آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور اس ظاہری طور پہ اس عمل کو بیعت کہا جاتا ہے. بے 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 یہ این بیا قرآن میں بھی لفظ یوز ہوا ہے. بے کا مطلب ہے بیچ دینا، اپنے آپ کو سودا کر لینا، دے دیا آپ نے. تو جو کاملین مرشد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسیلے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ہو رہی ہے. پہلے تو یہ کلیئر ذہن میں ہم سب کے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے فزیکلی تو وہ شخصیت سامنے ہوتے ہیں، لیکن بیعت وہ اپنی نہیں لے. کوئی مرشد اپنی بیعت نہیں لے سکتے. بیچنا صرف ایک ہی جگہ پہ ہے، خود کو. اب وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ وہ ہے جن کا ایک وصف یہ ہے کہ ان کو کوثر عطا ہوئی، اور بے شمار اوصاف ہیں. ایک وصف کوثر عطا کی گئی، ان کو وہ طرز فکر عطا کیا گیا کہ جس کے تحت ان کا ہر خیال کثرت کی دعا ہے، اور وہ دعا سب کے لیے رحمت للعالمین. رحمت، رے میم رحم. شکم مادر کو رحم کہتے ہیں. جو وومب ہوتا ہے جس میں بچے کی پرورش ہوتی ہے 9 مہینے خاتون کے جسم میں، اس کو رحم کہتے ہیں نا اردو میں. وہ رحم پہ غور کیجئے، کیا خوبصورت بات ہے. اٹس تھنگ، سائنٹیفکلی آپ اس کو نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ آ، ایک ایسا غلاف ہے کہ جس کے اندر وہ بچہ پرورش پا رہا ہے، اور ابھی تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہے. پھر اس میں ہڈی آتی ہے، پھر اس میں گوشت پیدا ہوتا ہے، پھر خون آتا ہے. پورا ایک ڈیٹیل ہے اس کی، قرآن میں بھی موجود ہے وہ ڈیٹیل ایک آیت میں. تو یہ جو رحم ہے شکم مادر میں، یہ اس بچے کو تمام ایکسٹرنل فٹیلٹی سے، فیوٹیلٹی سے، پرابلم سے محفوظ رکھ رہا ہے. یہ رحم ہے، غور کیجئے. تو رحمت ہر طرح سے حفاظت اور پرورش کا نام ہے. رحمت میں حفظ بھی ہے اور رب بھی ہے. تو بابا بابا یہ سو سوری، یہ جی، ریپیٹ کیجیے یہ جملہ ریپیٹ کیجیے پلیز. حفظ، حفاظت بھی ہے، ہاں حفظ، اور اوکے. حفاظت بھی ہے، اور ربوبیت بھی ہے، ربانیت بھی ہے. تو یہ رحمت ہے، رحمت للعالمین، کہ جن کی رحمت کا دائرہ کار ایکسٹینڈڈ ہے ملٹی ورس تک. رحمت ہی رحمت. اور یہ صرف ظاہر ہے لفاظی نہیں ہے، ظاہر ہے اللہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ کوئی میٹافور نہیں ہے. در حقیقت پوری کائنات کا نظام کوانٹم لیول پہ رحمت کے تحت ہی چل رہا ہے. ثابت کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اور اس رحمت کی ایک ایک جو وصف ہے اس رحمت کا، وہ کثرت ہے. تو ایک تھاٹ پروسیس، ایک طرز فکر، ایک سوچنے کا انداز جو اپنے اطراف میں ابنڈنس کی وائبریشن کریٹ کرے، اپنے اطراف میں
اور خیالات حقیقی ہوتے ہیں. خیالات اتنے ہی حقیقی ہیں جتنی ہماری فزیکل چیزیں حقیقی ہیں. پرہیپس مور. نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اگر 3 حوالوں سے سوچو گے کائنات کو تو بہت جلدی تم ترقی کرو گے سائنس میں. انرجی، فریکوینسی اینڈ وائبریشنس. طرز فکر. ہم اگر اپنے طرز فکر پہ غور کریں تو جنرلی فی زمانہ ایک تو طرز فکر محدود ہے اپنی ذات تک یا اپنے اطراف کے کچھ لوگوں تک، اور وہاں پہ بھی پری ڈومیننٹ تھاٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کس طرح دولت مل جائے، کس طرح پیسے مل جائے، کیونکہ پیسے سے ہی باقی سب کچھ ہونا ہے. ہر چیز جو ہم نے ظاہری طور پر جن چیزوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا، بچوں کی ایجوکیشن ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹس ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو طرز فکر محدود ہے. اکیومولیشن ہے، اکیومولیشن آف ویلتھ، اکیومولیشن آف ریسورسز جو میں اپنے حساب سے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. کل کے لیے کچھ بچانا. تو اگر ایک بلینر یہ کر رہا ہے تو غلط نہیں کر رہا، میں بھی تو یہی کر رہا ہوں. میں بلینر نہیں ہوں، فرق یہ ہے، لیکن اپنی استطاعت، اپنی بساط میں بھی وہی کر رہا ہوں. طرز فکر سیم ہے. لہذا لیٹس ناٹ بلیم ادرس. اپنے طرز فکر کو درست کرنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے. کیا میرا طرز فکر، کیا میں لوگوں، آسان بات کریں اگر، کیا میں لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہوں؟ کیا میں لوگوں کی، اپنے اطراف کے لوگوں کی، اپنے بیوی بچوں کو چلیں چھوڑ دیں، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیں، رشتہ داروں پہ آ جائیں. عمومی طور پر ہم اپنے رشتہ داروں میں یا تو ان کو جن کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، اور ہم پسند ان کو کرتے ہیں جو ہماری یا تو تعریف کرتے ہوں یا ہمارے معتقد ہوں، یا ان کا ہم سے ریلیشن ایسا ہو کہ ہم گیونگ اینڈ پر ہیں اور وہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں. یہ لوگ ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں. لیکن ایک شخص جو اپنی ایک انفرادیت اور ایک شخصیت رکھتا ہے، اور وہ آپ سے آرگیو بھی کرتا ہے، اور وہ آپ کے کانسیپٹس کو چیلنج بھی کرتا ہے، اور وہ ایک خاص رویہ بھی رکھتا ہے آپ کے لیے، ہم عموماً ایسے شخص کو پسند نہیں کر رہے ہوتے. منہ پر اس کو ہم شاید یہ نہ کہہ رہے ہوں، منہ پر اس سے ہم بہت اچھی طرح مل بھی رہے ہوں، لیکن اس کو منہ پہ ہم شاید دعا بھی دے رہے ہوں یار اللہ تمہیں خوش رکھے، لیکن ذہن میں اس کے خلاف ایک نیگیٹیوٹی ہے. ہم اس کی کثرت کے خواہش مند نہیں ہیں. یہ ہمارا طرز فکر ہے. میں ہمیشہ ایک چیز سوچتا تھا ایک زمانے میں، عرصہ پہلے، کہ عجیب بات ہے، میں مسجد جب جاتا تھا جمعے کی نماز میں، تو وہ اینڈ میں جب دعا ہوتی نماز کے بعد تو مولانا حضرات عموماً یہ دعا کرتے تھے، اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائیے، پوری امت کو صحت مند بنا دیجئے، ہسپتال میں جتنے لوگ ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. میں سوچتا تھا، چھوٹا تھا، میں سوچتا تھا کہ بھائی یہ کیا دعا ہے؟ مطلب کیا ان کے کہنے سے پوری امت شفا یاب ہو جائے گی؟ جتنے لوگ ہسپتالوں میں ہیں وہ گھر آ جائیں گے؟ عجیب بات ہے یہ. اپنے لیے بات کریں بھائی. لیکن وقت کے ساتھ یہ پتہ چلا، جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے باتوں کو الحمدللہ انہی کی عطا سے سمجھنے کا موقع ملا، تو آپ کی ایک عجیب دعا سامنے آئی، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سب کے لیے دعا مانگ رہے. وہ بچا کیا؟ اللہم اغفر لی اپنی بات ہو رہی ہے، ولوالدی والدین،
اور پھر ٹوٹیلٹی پہ آ گئے، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، پورا فریم ورک کور کر دیا. آپ کی الگ سے انسانیت کے حوالے سے دعائیں بھی ہیں. تو بات آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنا شروع ہوئی، عطا ہونا شروع ہوئی کہ یہ دعا، یہ صرف دعا نہیں ہے جو مخصوص وقتوں پہ کر لی جائے. اچھی بات ہے اگر کوئی کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ طرز فکر ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے عادت ڈیولپ کی جاتی ہے، اور عادت کے لیے کسی چیز کی ریپیٹیشن ضروری ہے. طرز فکر اوور نائٹ ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہو جاتا کہ ہم نے یہ بات سنی ہمارا طرز فکر ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو روشن ضمیری، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ روشن ضمیری ہی ہے یہ. سب سے پہلے انسان، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کتنے لوگوں کے لیے میں نے اپنے ذہن میں نیگیٹو تھاٹ پروسیسز پالے ہوئے ہیں. جیسے اس شخص کا ذکر آتا ہے وہ تھاٹ پروسیس ٹریگر ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، چور ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار کرنا. میں بالکل جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی زیادہ سائنس نہیں اور کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. اپنا انالیسس کریں تو کتنے ہی لوگ جو ہمیں ناپسند ہیں ان کے لیے ایک مخصوص فکر ٹریگر ہوتی ہے جیسے ہی ان کا خیال ذہن میں آتا ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام مرشد کامل، مرشد حقیقی، مرشد حتمی اور مرشد واحد کا طرز فکر کوثر پہ مبنی ہے. انا اعطیناک الکوثر. اب آگے ڈیفائن کیا اس کو، کیا ہے کوثر؟ فصل لربک وانحر. رب سے وصل اختیار کرو، اپنے رب، اپنے خیال کی. میرا رب اس وقت میرا خیال ہے، جو میرا تھاٹ پروسیس ہے وہ میرا رب ہے، بیکاز اٹ از گورننگ not only my biological existence but also my emotional, psychological paradigm in which I am operating. تو فصل لے ربک، اپنے رب سے کانٹیکٹ میں ہو اور غور کرو، اپنے خیال کا خیال رکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو. اس وقت تمہارا تھاٹ کیا ہے؟ کثرت کا ہے یا اس کا اپوزٹ ہے؟ فصل لے ربک وانحر، اور قربانی دو. میں نے غور کیا، میرا اس وقت تھاٹ نیگیٹو تھا. قربانی کس کی دینی ہے؟ اپنے اس خیالی کی تو دینی ہے. اس کو قربان کر دو اس عظیم خیال پہ کہ جو کوثر کا منبع ہے. کہ نہیں یہ غلط ہے، آئی ایم تھنکنگ ان رانگ وے، یہ خیال غلط ہے، یہ اپروچ غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے بندے فرماتے ہیں کہ سنت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خیال سوچو اس کے ساتھ ایک چیز اور سوچ لو، وہ یہ کہ اس وقت اس سچویشن میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ان کا رسپانس کیا ہوتا، خیال کے طور پر بھی اور پھر ظاہر ہے اس کے نتیجے میں عمل کے طور پہ بھی. یہ ہے سنت کی صوفیہ کی ڈیفینیشن. اور یقین مانیے یہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے. یہی تو وہ نور محمدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اندر چھپا دیا گیا ہے اور ہر شخص میں پوٹینشلی موجود ہے.
ہر شخص میں پوٹینشلی موجود ہے. اگر ایک خیال پہ پیرللی دوسرا خیال یہ چلتا رہے کہ اس صورتحال میں حضور کیا فرماتے، حضور کیا کرتے، حضور کیا سوچتے، یقین مانیے باہر سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہے گی، اندر مرشد ہے. اور کاملین جو مرشد کاملین ہوتے ہیں بس وہ یہ سوئچ آن کرتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، وہ یہ سوئچ آن کرتے ہیں. اس سوئچ کے آن کا طریقہ آپ تک پہنچا دیا. فی زمانہ یہ سوئچ آن کرنے کی کیپیسٹی ہم میں رکھ دی گئی ہے. اس گفتگو کو سن کے آن ہو جائے الحمدللہ انشاءاللہ. لیکن بار بار آن کرنا پڑے گا. سوئچ تو ایک بار آن ہو گیا مین سوئچ، لیکن وہ جو کروڑوں بلب ہے نا ان کو باری باری جلانا پڑے گا، وہ بجھتے جائیں گے، جلانا پڑے گا بار بار. 24 گھنٹے کی محنت ہے، 24 گھنٹے کی جستجو ہے. کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غلط خیال آئے ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان منسلک کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، بس فرق یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے تابع کر لیا ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ نیگیٹو سپارک آف تھاٹ کو میں نے، جیسے ہی نیگیٹو اسپارک ہوا، جس وقت کوئی خیال پہلی بار نیگیٹو خیال جنریٹ ہوتا ہے وہ اپنے کمزور ترین سطح پہ ہوتا ہے. اٹ از ایٹ اٹس ویکسٹ اسٹیج. اسی وقت اس کو کل کرنا ہے، اسی وقت اس کو ریپلیس کرنا ہے کثرت کے خیال سے. یہ ہے سنت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان ریالٹی. یہاں چلنی چاہیے. سنت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے پانی، وہ سب اپنی جگہ بہت اہم ہے، بیٹھ کے پانی پینا اور جو اسوائے حسنہ ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب بالکل اہم ہے. وہ سب بھی ایکچولی کیوں ہے؟ تاکہ یہ سنت آن ہو جائے. تو مرشد کثرت کی تھاٹ پروسیس پہ ہوتے ہیں، یعنی دعا. یہ تھاٹ پروسیس ہی تو غور تو کیجئے بات کیا ہو رہی ہے. یہ ایک ایکسپلیسٹ دعا ہے اور ایک امپلیسٹ دعا ہے جو اندر چلتی چلی جا رہی ہے. تو پہلی دعا تو یہی ہے امپلیسٹلی کہ میں اس تھاٹ پروسیس پہ آ جاؤں. 24/7 کی مصروفیت ہے یہ. ایک ایک خیال پہ نظر رکھنا آسان نہیں ہے، اور بہت ہزاروں بار چوک جاتے ہیں. کہنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا خوبصورت آیت ہے ذہن میں آئی. اگر میں بہرحال اس کا یہ کہ اگر تمہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے. اذا مسهم طائف من الشیطان، جب تمہیں کوئی شیطانی خیال مس کرے، ٹچ ہو. ساری اندر کی بات ہو رہی ہے، باہر سے شیطان آ کے کوئی تھوڑی مس کر رہا ہے، آپ کو ٹچ کر رہا ہے. طائف من الشیطان تذکروا، ریممبرنس پہ آ جاؤ، ذکر پہ آ جاؤ، درود شریف شروع کر دو، کوئی اور تسبیح شروع کر دو، تھاٹ پروسیس ریورٹ ہو جائے گا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تم دیکھنے لگو گے. اللہ اکبر، تمہاری بصیرت واپس آ جائے گی. بصارت نہیں کہ بصارت تو ہے نا یار، دیکھ تو رہے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. ہاں کوانٹم پریئر کی ٹرم بھی ہو سکتی ہے، ویسے میں نے نہیں پڑھی یہ ٹرم، میں دیکھوں گا اس کو. تو
फी जमाना मुर्शिद ये जो हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम के बाद जो शऊर का सफर दे दिया गया है, और खास तौर पे आज के जमाने में, क्योंकि आज के जमाने में जो कामिलीन है वो तो छुप गए, ना उन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं, ठीक है। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं कि जितने मुर्शिद जो ज़ाहिरी तौर पे नजर आ रहे हैं और फलाना सिलसिला और ये उसमें सब गलत है। हम कौन होते हैं किसी को गलत कहने वाले या सही कहने वाले, लेकिन अमूमी तो अच्छा, और उनका अपना पर्पस भी है। एक अल्लाह के बंदे हैं, वो बिल्कुल सही होंगे और वो एक ऐसी जगह बैठे हैं कि जहाँ एक आम इंसान अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात, अपने मसाइल लेके आता है, उनके वसीले से कुछ आगे मामलात हो रहे हैं, अच्छे अच्छे होने दें, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये जिस कैटेगरी के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह रहम करें, कोई यहाँ मकसद अपना अपनी किसी चीज को वो करना नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके लिए जनरली किसी जगह जाकर सरेंडर होना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें चांसेस ऑफ उस सरेंडर को अनडू करने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो आसान बात यह है, मैं कोई इसका कोई वो कुल्लिया तो यहाँ नहीं पेश कर सकता कि मुर्शिद को ढूंढना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हर एक के अंदर अपने मुर्शिद मौजूद हैं। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। कभी बात करेंगे इस आयत की डिटेल्स में, क्या क्या फरमाया गया है यहाँ पे, लेकिन इस आयत की रोशनी में आपके अंदर मुर्शिद मौजूद है, उनको डोरमेंसी से एक्टिवेशन में लाना है। सब कुछ अपने अंदर ही है, ठीक है। किसी को अगर कोई फिजिकल मुर्शिद मिल गए और उन्होंने बैत कर ली, वो बहुत उम्दा बात है, लेकिन सारा खेल शऊर के तहत अंदर ही दे दिया गया। ये फर्क है इस जमाने में और पिछले अदवार में। ये आखिरी वक्त है, दुकान बढ़ाने का वक्त है। अब आखिरी का ये मतलब नहीं, हमें क्या पता कि किस वक्त कयामत आएगी, ये बात नहीं हो रही, लेकिन जनरली स्पीकिंग तमाम औलिया कामिलीन इस पे मुत्तफिक हैं कि ये आखिरी वक्त चल रहा है, जिस तरह हालात और जो कई निशानियां पूरी हो गई हैं वगैरह वगैरह। तो बस यही बात थी जो आज करनी थी। आप लोग फरमाइए अगर कुछ कहना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अ, वालेकुम। आपकी बात सुन के ना आई डोंट नो एक सुकून सा ये मिला कि आपने जो बार बार आपने रिपीट किया कि हम सबके अंदर एक मुर्शिद मौजूद है, और मुर्शिद कोई और नहीं, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर ना अजीब सा, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, लेकिन एक ऐसा लगा जैसे कि तूफान था जो ठहर गया। पता नहीं क्योंकि मुझे मुर्शिद को लेके मुझे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव मुर्शिद से भी वास्ता पड़ा, पॉजिटिव जो अच्छे थे उनसे भी वास्ता पड़ा। अल्लाह ताला उनकी जन्नत में आला मकाम दे सबको। और लेकिन समझ नहीं आता था कि हकीकत क्या है। ये सुनकर ना एक अजीब सा, जैसे ना बहुत सारे सवालात थे, जैसे वो उससे एक जवाब मिल गया। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत बेहतर अजर दे। आपको नहीं पता आपने क्या किया है। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। किया तो उन्होंने ही है बस वसीला ही बना लेते हैं, किसी का भी स्पीकर बना लेते हैं। लेकिन मुझे ये, जिस दिन से मैंने ये सवाल सुना था, ये जहन में था मेरे ग्रुप पे जब ये सवाल आया था कि इसका इंशाल्लाह इस पे बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फी जमाना इस सवाल का बहुत लोग जवाब ढूंढते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह
उन्होंने ही बात करा दी, और मुझे 1 घंटे पहले तक नहीं पता था कि मैं ये बात करूंगा, बस ख्याल आया, शुरू हो गया। बिस्मिल्लाह। थैंक यू। जी इरफान, डॉक्टर इरफान आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये पर्सपेक्टिव तो जाहिर है अता ही हुआ है तो ही बयान कर पाए। ये हमारे मुर्शिद ने हमें अता किया था कि ये जो कसरत है ना, फसल्ले ले रब्बे का वनहर, इन्ना शानिया का हुआ लब्तर। तुम्हारा दुश्मन बेमुराद, तुम्हारा दुश्मन कौन है? हमने उसको नाम समझने के लिए, क्योंकि समझ नहीं सकता था इंसान के असल में मैं खुद ही अपने अंदर अपना रकीब बने बैठा हूं, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसानी के लिए एक एंटिटी दे दी, शैतान का नाम दे दिया। तो अ, हूँ रास्ते में अपने मिसले चटान हाइल, निकला मैं जिस लम्हे से अपनी तलाश में हूँ। तो ये एक जमाने में लिखवा दिया था अल्लाह ताला ने। तो मैं खुद ही तो हूँ सारा। तो बस। बाबा, सो अगर हम कसीर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बात कसीर का जिक्र हो रहा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कसरत ऑफ पॉजिटिविटी, कसरत ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जी, या हर एक हर पॉजिटिविटी की कसरत। मतलब अच्छा, ओके, यानी उठा रहा हूँ किसी बेबसी में हाथों को, तू जानता है मुझे बद्दुआ नहीं आती। हाँ, इस ओके, तरह भी कह सकते हैं। डन, ओके। और खूबसूरत बात यह है कि ये कसरत इतना बड़ा लफ्ज है और इसका इतना वसी डोमेन है, और हम ख्वाहिशमंद हैं किस चीज के? हर चीज में बढ़ोतरी के है ना, इजाफे के है ना। किसी शख्स ने कभी ये दुआ की होगी कि जो कुछ मेरे पास है अल्लाह मुझसे छीन ले, मुझे कम कर दे? एक नॉन ह्यूमन दुआ है ये। मिजाज में, फितरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, यानी कामिलीन भी जो दुआ करते हैं तो वो एटलीस्ट अपने जो भी कुछ उन्हें अता हुआ है उस अता में बढ़ावे की ही दुआ करेंगे ना, घटावे की तो नहीं करेंगे। तो कसरत ही, तो वो जो कौसर है ना, तो है ना कल कौसर, वो प्यास बुझाना, कोई ना कोई प्यास कहीं ना कहीं मौजूद है हर मकाम के इंसान में, लोएस्ट टू हाईएस्ट। क्योंकि जो सफर है वो सफर तो इनफाइनाइट है, क्योंकि जिसकी तरफ सफर है वो इनफाइनाइट है। तो कसरत दर कसरत दर कसरत दर कसरत ही चाहिए। खूबसूरत बात यह है कि रहमतुल्लिल आलमीन इस कसरत के बी होल्डर है। तो कसरत तो सिर्फ वहां से मिलेगी, और जाहिरी तौर पर वो जो लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया था कि सूफिया के नजदीक, कामिलीन के नजदीक 3 एंटिटीज हैं: जिस्म, रूह, अनफुस। ये तीसरी का लफ्ज ही नहीं सुनने को मिलता कहीं। जिस्म एक एंटिटी है, रूह सबको पता है जनरली कि जी जिस्म जो है वो असल में रूह से, रूह वो एनर्जी जिससे जिस्म चल रहा है। और अनफुस हकीकत इंसानिया, जिसको हकीकत मोहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहा गया है। क्योंकि इंसानिया एक इंसान कामिल से डेरिवेशन है सारी, और एक इंसान कामिल एक ही है, हकीकत मोहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये क्योंकि ये अमीमा साहिबा ने एक बात की थी तो मैं उसको थोड़ा सा और उस बात को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि बिल्कुल क्लियरली अपने अंदर ये क्लियर बात समझ आ जाए
کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مرشد اپنے اندر ہی ہیں. ٹھیک ہے, سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں نا یہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم, وہ جو ارسال کرنے کے وسیلے ہیں جن کو رسول کہا جا رہا ہے وہ تمہارے انفس میں ہے. وہ ہے تمہارا انفس, وہ ہے تمہاری حقیقت. حقیقت محمدیہ حجابات میں چھپی ہوئی ہے ہم سب میں. حقیقت تو ایک ہی ہے. کیا دو حقیقتیں؟ کیا اللہ کے دو محبوب ہیں؟ ایک ہی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, ان پہ گرا گزرتی ہے, شاخ گزرتی ہے تمہاری تکلیف. حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. نیگیٹو لفظ استعمال کرا اللہ نے, کیونکہ حضور اقدس علیہ السلام اتنی شدت سے خواہش مند ہیں تمہاری فلاح کے, تمہاری بیٹرمنٹ کے, تمہارے تھاٹ پروسیس کی ایلیویشن کے, کہ پازیٹیو لفظ اس شدت کو بتا نہیں رہا تھا. تو نیگیٹو لفظ ہے حریص, ہرس کرنا تو نیگیٹو کانوٹیشن ہے, لیکن حضور کے لیے اللہ استعمال کر رہے ہیں حریص علیہ. ٹھیک ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیہ ما عنتم. اتنی شدت سے خواہش مند ہے گویا انہیں ایک ہرس سی ہے. ٹھیک ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیہ ما عنتم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین, حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. جنرل ٹرانسلیشن کہیں بھی پڑھ لے انگریزی میں اردو میں, رؤوف اور رحیم کا ایک ہی مطلب بتایا جاتا ہے, شفیق اور مہربان, یا اس سے ملتے جلتے لفظ. رؤوف کی روٹ پہ جائیے, کمال بات ہے. رؤوف کی روٹ ہے رے الف فے, راف, رافت نام بھی رکھتے ہیں لوگ, راف. راف کہتے ہیں نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کو. روٹ ورڈز والے میں نے ایک لیکچر لیا تھا, اس میں روٹ ورڈز کی ڈیٹیل دیکھ کے سائٹ پہ جا کے دیکھیے رے الف فے کی روٹ کا کیا مطلب ہے. رؤوف کہتے ہیں پرپیچولی, سبسیکوینٹلی, گریجولی, سٹیپ بائی سٹیپ نیگیٹیوٹی کو مائنس کرنے والے. رؤوف الرحیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اسماء گرامی ہیں. آپ رؤوف ہیں, انفس میں موجود ہیں, ہرس رکھتے ہیں تمہاری ایلیویشن کی, اور پروسیجرلی رؤوف اور رحیم ہے. نیگیٹیوٹی کاٹتے جاتے ہیں, اور جب نیگیٹیوٹی کٹتی جائے گی تو رحم مضبوط ہوتا جائے گا. رحیم, ایک رحمان ایک رحیم. رحمان وہ صفت ہے جس کے تحت نظام کائنات چل رہا ہے. رحیم مومنین کے لیے مخصوص ہے, جو اپنے انفس میں اپنی حقیقت پہ بیدار ہونے کی استطاعت یا کم از کم خواہش رکھتے ہیں. استطاعت تو سب کے پاس ہے, خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی. We are so engrossed in our day-to-day livings and day-to-day situations and problems. ہم اس اپنے اندر جھانکنے کا جس نے سفر, یہاں جتنے لوگ جمع ہیں کیوں جمع ہیں؟ اپنے اندر جھانکنے والے لوگ ہیں نا, جھانکنا چاہ رہے ہیں تو اس فورم پہ جمع ہوئے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ ہے مرشد کامل, انفس میں موجود ہے. یہ تمہاری حقیقت ہے, انفس کو اینٹی نہیں ہے الگ, حقیقت محمدیہ, حقیقت انسانیہ, یہ انفس ہے. اور اس میں موجود, اس میں حقیقت محمد. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ. اگر انکار کرو گے یا صرف نظر کرو گے تو پھر اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ تم, آپ کے لیے اللہ ہی کافی. مانے تو ان کا فائدہ ہے, نہیں مانے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ کے لیے اللہ ہی کافی.
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. کمال آیتیں ہیں سورہ توبہ کی آخری، پورا راز ہی کھول دیا. تو جناب مرشد آپ میں موجود ہیں، بسم اللہ. سر یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست سیشن تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. مجھے ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ کہ آپ نے لقد جاکم رسول من انفس کو آپ نے حقیقت انسانی سے کنیکٹ کیا اور پھر اس حقیقت انسانی کو حقیقت محمدی سے کنیکٹ کیا. تو یہ جو دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کا کوئی کنیکشن یا جی غور کر لیجئے، اس دعا پہ یہی تو بات ہو رہی ہے. میں نے اپنی حقیقت پہ ظلم کیا ہے. یہ دعا کب پڑھی گئی تھی؟ یہ کون سی دعا ہے، آپ کو پتہ یہ ہے یہ حضرت دعا؟ آدم علیہ السلام کی؟ یس، حضرت آدم علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے ان کی توبہ قبول کی گئی تھی نا. دعا بھی اللہ نے سکھائی تھی ان کو، قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اور اپنی زوجہ دونوں کے لیے فرما رہے ہیں نا، ہم اپنی حقیقت کو پہچان نہیں سکے. شیطان نے کہہ دیا یہ پھل کھا لو امر ہو جاؤ گے. ارے تم تو پہلے ہی امر تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیونکہ یہی اور ظلم ہے کیا؟ اپنی حقیقت کو نہ پہچاننا ہی تو ظلم ہے سب سے بڑا. تو بالکل کنیکٹڈ، بات ہی وہی ہو رہی. حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی نا. لا الہ الا انت، فرسٹ پرسن سنگولر پریزنٹ، سبحانک، سامنے دیکھ رہے تھے. انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جلوہ ملا تھا، لکڑی میں آگ نظر آئی تھی. چلیں جی بسم اللہ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اچھا میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا گروپ ہے فیس بک کا، ایک تو اس پہ پتہ نہیں کہاں سے ادھر ادھر سے لوگ ایڈ ہو رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں، یہ پرائیویٹ گروپ ہے لیکن اس کا لنک ادھر ادھر کیسے گیا. آپ میں سے بھی اگر کوئی کسی کو ایڈ کر رہا ہو تو پلیز بہت محتاط رہیے. اچھا اس لیے نہیں کہ ہم کوئی ایسی بات، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا یہ مخصوص بات ہے. یہ ورنہ مجھے فیس بک پہ میرے کو پتہ نہیں ہزاروں لوگ ہیں، مجھے کیا ضرورت تھی یہ الگ سے بنانے کی، میں فیس بک پہ اپنی یہ تقریریں شروع کر دیتا. ٹھیک ہے نا. یہ آبجیکٹو نہیں ہے، یہ کوئی نہ شہرت کے لیے کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہے، بس یہ تو ایک بات ہے جو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. تو اگر آپ کسی کو ایڈ کریں تو آپ یو شوڈ بی ویری شیور کہ واقعی وہ اس پٹی کا ہے. ٹھیک ہے نا، ورنہ بیچارہ اور پریشان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. چلیں سر جی. رضوانہ فاہمی صاحبہ نے کچھ پوچھا، پلیز اس کا کچھ جواب دے دیجیے. اچھا کیا پوچھا ہے سر؟ بیت سے متعلق کچھ بتائیں مرشد کے حوالے. جی بیت کے حوالے سے بتا دیا نا آپ کو، اور مطلب میں سمجھا نہیں آپ کیا پوچھ رہی ہیں رضوانہ فہمی صاحبہ. سر السلام علیکم. میں یہ پوچھنا وعلیکم چاہتی تھی السلام. کہ آپ نے بہت اچھا آج جو بتایا، جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت مطلب سکون بھی ملا اور واقعی ایک روح کو کہنا چاہیے سکون مل گیا. لیکن جو یہ بیت آج کل جیسے کرتے ہیں تو وہ طریقہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک یعنی وہاں تک تھا، اس کے بعد بیت نہیں کر سکتا کوئی. میں نہیں یہ یہ تو پوچھ میں نے یہ میں نے نہیں کہا.
کہ بیعت کوئی نہیں کر سکتا. وہ کیا سلسلہ ہوگا, کس طرح سے وہ بیعت کا جو کرتے ہیں مرشد؟ اور میں نے آپ کو بتا میں دیا آپ کو کہ بیعت صرف حضور کی ہوتی ہے, اور جو کاملین ہیں وہ بیعت کرتے وقت یہ بتاتے ہیں کہ آج سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے آقا اور ہم آپ کے خادم. اچھا ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اگر ایکسپلیسٹلی ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر سامنے والے کا وہ انٹلیکچوئل لیول نہیں ہے تو وہ مرشد اس کو شاید یہ نہ بھی کہیں, لیکن جو کامل مرشد ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی بیعت نہیں ہو رہی, بیعت ان کی نہیں ہو کسی مرشد کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی بیعت ممکن نہیں ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی حاضر و موجود ہیں. بے شک بے شک. یہ جو احمق لوگ لڑ رہے ہیں نا کہ وہ نور ہیں یا بشر ہیں, اس پہ آپ کے دو میجر فرقے بنے ہوئے ہیں سنیوں میں, ٹھیک ہے نا, تو وہ احمق بھی نہیں ہے, اپرچونسٹ ہیں بنیادی طور پہ, ٹھیک ہے نا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ کیا جانا. اچھا خیال رکھیں, دیکھیے نا نیگیٹو خیال آ گیا نا کسی کے لیے, تو یہ طرز فکر ڈیولپ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی غصے کے تحت, کبھی حکمت, نیگیٹو خیال میں ہم چلے جاتے ہیں. جی جی, تو بہرحال بیعت تھینک یو سو مچ سر, صرف ان کی ہے اور آج بھی ہے. جزاک اللہ سر, جزاک جی اللہ. بہت شکریہ. اور ایک آخری بات میں ضرور کر دوں اس بات سے ریلیٹڈ کہ جنہوں نے آج اپنے نبی کو, اپنے حضور کو حاضر و موجود نہیں جان رہے, یہ جو مسلمانوں کا آج زوال ہے اس کی ون اینڈ اونلی, ون اینڈ ادرز نہیں, ون اینڈ اونلی ریزن ہے یہ. جنہوں نے اپنے نبی کو مردہ سمجھ لیا اس پہ کیا رحمت ہوگی. ختم بات. سبحان اللہ, بالکل ایک سوال مجھ سے ایک بار کسی نے کیا تھا, یہ اسٹیٹمنٹ میں نے کسی ایک صاحب کو دیا تو انہوں نے کہا اچھا تو وہ ہیں, میں نے کہا جی. کہیں گے کہاں ہیں, آپ ملوا سکتے ہیں؟ فزیکلی ہیں, مدینہ میں ہیں, مسجد نبوی میں ہوتے ہیں, تو پھر رہتے کہاں ہیں, پانی کہاں پیتے ہیں, اور کھانا کیسے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سوالات ہیں انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ بھئی اگر فزیکلی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا. جس کو انہیں بتانا ہوگا وہ خود بتا دیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر اس بات کو ماننا ہے تو بسم اللہ, سر. ڈیلی نہیں ماننا درود تو آپ پاک کی پیش مرضی. کیا جاتا ہے, درود پاک پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, سب سے بڑی بات. تو حاضر و موجود ہے. جی وہ حاضر و موجود ہے, بس فرق یہ ہے کہ اس پورے ڈسکشن کے بعد دربار کی جگہ سمجھ اگر آ گئی سب کے تو بات بن گئی. اور میرا یہ جملہ اگر کسی کی سمجھ آ گیا تو بھی بات بن گئی. سر وہ علامہ نے کہا ہے نا, یہ گنبد بنائی. ہاں علامہ نے تو بہت کچھ کہا ہے, سچ کہا آپ نے, سبحان اللہ. اللہ چلے جی, تھینک یو. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر بابا. السلام علیکم ایوری جزاک اللہ خیر سر, اللہ حافظ, السلام اللہ علیکم. حافظ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام السلام علیکم سر. علیکم, اللہ حافظ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. فی امان اللہ.